अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एहसान उल्लाह एहसान के नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे। ये एहसान उल्लाह एहसान वही एहसान उल्लाह एहसान है जो कभी जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका तर्जुमान हुआ करता था। लेकिन कुछ साल पहले अचानक से एक दिन पता चला कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहसान उल्लाह एहसान को गिरफ़्तार कर लिया है। उसके बाद उसकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें उसने ये एतराफ़ किया कि जो टीटीपी है किस तरीके से उसकी जो फंडिंग है या उसकी जो लिंकेजेस हैं वो भारत की जो खुफिया एजेंसी और एनडीएस वगैरह के साथ हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया जो जियो के लिए सलीम साफ़ी ने किया, लेकिन वो इंटरव्यू फिर ना चल सका। वजह उसकी यही कि आप किस तरीके से दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसमें फिर अचानक से एक दिन पता चला कि जहाँ पर रखा हुआ था एहसान उल्लाह एहसान को, वो वहाँ से अचानक से फ़रार हो गए और उसके बाद वो पता नहीं चला उनका कहाँ गए। कभी पता चला कि वो तुर्की पहुँच गया है और फिर उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बने, एहसान उल्लाह एहसान के बयानात आना शुरू हो गए और वो तमाम बयानात पाकिस्तान मुखालिफ बयानात थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एहसान उल्लाह एहसान बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ही एसेट था और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने टीटीपी के अंदर उसे प्लांट किया था और इसकी वजह से जब टास्क मुकम्मल हो गई तो वो वापस आया, उसने गिरफ़्तारी दी, अपना एक बयान जारी किया, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाया और उसके बाद बाय डिज़ाइन उसे छोड़ दिया गया एज़ पार्ट ऑफ अ डील। ये ऑफ कोर्स बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद अब उसकी जो लोकेशन है नोबडी नोज़ कि वो कहाँ पर है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर वो आपको एक्टिव नज़र आता है। जो ख़बर आज आपके साथ शेयर करनी है, इंटरेस्टिंगली भारतीय मैगज़ीन ने इस एहसान उल्लाह एहसान का एक आर्टिकल छापा है। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि भारतीय मैगज़ीन जो है वो एहसान उल्लाह एहसान जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान रहा है उसका एक आर्टिकल छापा है जिसका उन्वान भी यही है कि शिफ्टिंग ब्लेम द नैरेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस। मसलन वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो उसका उन्वान है आर्टिकल का, कि पाकिस्तान किस तरीके से जो उसकी अपनी अंदरूनी कमज़ोरी हैं उसका इल्ज़ाम बैरूनी ताकतों के ऊपर भारत और अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाता है। सबसे पहले ये जो आर्टिकल लिखा है एहसान उल्लाह एहसान ने, उसका मैं क्रक्स आपके सामने रखता हूँ और फिर उसका तज्ज़िया भी करते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो बुनियादी वजह जो पूरा एक उसने एक कॉन्टेक्स्ट बयान किया कि एहसान उल्लाह एहसान ने, कि इस वक्त पाकिस्तान की जो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात में अगर इजाफ़ा हो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ पाकिस्तान है। और फिर उसने हिस्टोरिकली भी ये बताया कि जब जब पाकिस्तान अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा और उसका हमेशा अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा भारत के ऊपर माजी में इल्ज़ाम लगाया, और जब से अब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो बकौल एहसान उल्लाह एहसान के जब अफ़गान तालिबान ने जो पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं किया, तो अब पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हों या जो भी इस तरह की सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, पाकिस्तान के हुकाम उसका इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान और तालिबान की हुकूमत पर आयद करते हैं। यहाँ पर उसने ये कहा कि बेल आउट किया इवन भारत को भी। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो भी सिक्योरिटी के हालात हैं उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर आयद होती है, और ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है पाकिस्तान की तरफ से कि जी भारत ये करवा रहा है। फिर इसी तरह से जो एहसान उल्लाह एहसान है उसने ये दावा किया है कि जो पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, इस दावे को भी उसने मुस्तरद किया है और ये कहा है कि जो टीटीपी है वो बिल्कुल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान में उसका कोई वजूद नहीं है। उसने दावा किया कि जो हाल ही में कम अज़ कम एक जो डिप्टी कमांडर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, मोमन चैप्टर का, वो पाकिस्तान के जो साबका कबायली इलाके हैं एक इनकाउंटर में वो मारा गया। इसके अलावा भी कुछ और मीटिंग्स का उसने तज़किरा किया एहसान उल्लाह एहसान ने, जो पाकिस्तान की हदूद में पाकिस्तान के इलाके में हुई हैं। तो एहसान उल्लाह एहसान ये कह रहा है कि ये जो वाक़यात हैं ये इस बात का सबूत है कि जो टीटीपी है और जो उसकी क़यादत है वो अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मौजूद है, और पाकिस्तान सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए और अपनी नाकामियों को कवर अप करने के लिए ये इल्ज़ाम अपने पड़ोसियों के ऊपर लगाता है। दूसरा,
جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات یا جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کا الزام بھی وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر لگاتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کہ جب پاکستان ایز اے ریاست کے طور پر اس کے جو ادارے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گی، لوگوں کے جائز حقوق کو ماننے کے بجائے ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، ناانصافی ہوگی، لا قانونیت ہوگی، تو اس کے خلاف جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں۔ اس میں افغانستان یا بھارت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب یہ بہت دلچسپ بات ہے، یہ بیسیکلی اگر آپ اس آرٹیکل کو سمرائز کریں تو یہاں پر کہنا وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ایک طرف وہ بھارت کو بیل آؤٹ کر رہا ہے احسان اللہ احسان، اور دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جی کہ انہوں نے جو ٹی ٹی پی کو انہوں نے پناہ دے نہیں رکھی۔ اب ذرا تھوڑا فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کی اگر آپ بات کریں، جو تعلقات کی دونوں ملکوں کے درمیان نوعیت ہے، دونوں ممالک کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، جب ان کو موقع ملا ہے تو وہ ایک دوسرے کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتی رہی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا پھر خاص کر کے جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس میں یقینی طور پر بھارت کا ڈیفینیٹلی اس میں ہاتھ ہے، وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں خود جو بھارت کی ایک پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے جو وہ کہتے ہیں ان سے غلطی ہو گئی تھی، اگری کر لیا تھا کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہے ریگارڈنگ دہشت گردی اور اس میں مبینہ جو انوالومنٹ ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی کی، اس کو انہوں نے ایون مان تک لیا تھا۔ اور ویسے بھی ناؤ اٹ از این اوپن سیکرٹ کہ پاکستان کے اندر تو ایسے واقعات ہوتے ہی رہے۔ اگر آپ کینیڈا کے ساتھ اس وقت بھارت کے تعلقات کی نوعیت دیکھیں، امریکہ کے اندر جو اٹیمپٹ کی بھارت کی خفیہ ایجنسی نے وہاں پر جو سکھ لیڈرز کو بروانے کی، تو وہ از پارٹ آف دا ریکارڈ۔ پھر رہی بات جو افغان طالبان کی اور کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان سے ہی صرف آپریٹ کر رہی ہے، بالکل ٹی ٹی پی جو اس کے دہشت گرد ہیں، اس کے جو فائٹرز ہیں، وہ پاکستان میں بالکل موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا وجود افغانستان میں نہیں ہے، اس کی قیادت پاکستان میں ہے، آئی تھنک یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس کے لیے میں خود دو تین جو انسیڈنٹس ہیں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے، جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اور اس وقت ظاہر ہے کہ تعلقات ہمارے خراب نہیں تھے، وی ور سیلیبریٹنگ، اور ہماری یہی توقع تھی کہ افغان طالبان ہمارے کہنے کے مطابق وہ ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کریں گے۔ ہم نے جب ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اب اقتدار میں آ گئے ہیں تو یہ جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں، تو انہوں نے پاکستان سے یہ کہا کہ دیکھیں کیونکہ ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ مل کر امریکیوں کے خلاف لڑتی رہی ہے، جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو ان ٹی ٹی پی کے لوگوں نے ہمیں جو پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے ہیں پناہ دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال کریں، اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ داعش خراسان ہے، اور اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے تو ان کے جو جنگجو ہیں وہ داعش خراسان میں شامل ہو جائیں گے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اثر و رسوخ ہے ٹی ٹی پی کی اور ٹی ٹی پی کی قیادت کے اوپر، ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں، آپ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی سیاسی حل نکال لیں۔ تو پاکستان نے آف کورس وہ جو آفر ہے اس وقت قبول کر لی جب جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان پاکستان کی قسمت کے فیصلے لیا کرتے تھے، اور پھر ان مذاکرات کی آغاز میں ہم نے دیکھا کہ دونوں جو فریقین ہیں، مثلا ٹی ٹی پی اور پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کا بھی اعلان ہوا۔ پاکستان نے کئی درجنوں جو دہشت گرد ٹی ٹی پی کے پاکستان کی جیلوں میں قید تھے ان کو رہا کیا۔ پھر پاکستان نے ایز پارٹ آف کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے یہ جو فائٹرز تھے ان کو واپس آنے دیا، اس امید پر واپس آنے دیا کہ وہ ایک اچھے شہری بن کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ لیکن اور پھر جو پاکستان کی جو ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر پشاور کے جو کور کمانڈر ہے جنرل فیض، جو اس وقت زیر عتاب ہے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اب کورٹ مارشل کی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو انہوں نے براہ راست جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے نور ولی محسود، اس کے ساتھ مذاکرات بھی کیے۔ پاکستان کے جو علماء ہیں ان کا وفد جو ہے، ٹرائبل ایلڈرز ہیں، وہ بھی وہاں پر گئے اور یہ ملاقاتیں افغانستان میں ہوئیں۔ پھر جو اسی سال کے آغاز میں الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان افغانستان کے دورے پر گئے، ایک ہفتہ وہاں پر وہ رہے اور وہاں پر بھی ان کی ملاقات کروائی گئی جو
ٹی ٹی پی کا چیف تھا نور ولی محسود، اور حافظ گل بہادر گروپ کا جو سربراہ ہے حافظ گل بہادر، اس کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کروائی گئی۔ تو یہ اگر آپ شواہد دیکھیں، ایک طرف اگر ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود نہیں ہے تو پھر ان کی قیادت نمبر 1 وہاں پر کیوں موجود ہے؟ جو مذاکرات ہوئے، جو ملاقاتیں ہوئیں پاکستانی حکام کی، وہ افغانستان میں کیوں ہوئیں؟ پھر اس کے علاوہ جو یو این سیکیورٹی کونسل، جو ان کی مانیٹرنگ کمیٹی ہے، ان کی رپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد گروہ بن کے ابھرا ہے جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں۔ ان کے کوئی ایکٹیو کہا جاتا ہے کہ 7-8 ہزار کے قریب جو دہشت گرد یا فائٹرز ہیں، پھر اگر ان کی خاندانوں کو ملا لیں تو ملا کے یہ 25-30 ہزار لوگ بنتے ہیں۔ اور یو این سیکیورٹی کونسل نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا تھا ماضی میں کہ افغان طالبان نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو، بلکہ ان کی وہ مالی امداد بھی کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کی بھی تواتر سے مالی امداد کرتے ہیں۔ انفیکٹ یہاں تک جو القاعدہ ہے، کیونکہ القاعدہ ایک وہاں پر لو پروفائل ہے، کیونکہ امریکہ کا دباؤ ہے کہ آپ اپنا جو تعلق ہے افغان طالبان کا وہ القاعدہ سے دور رکھیں، تو القاعدہ کے جو ایسٹس تھے، ان کے پاس جو اکوپمنٹ تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو فراہم کیا، اور سوسائڈ جو بامر تھے اس کو بنانے میں، ٹریننگ دینے میں القاعدہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو انگنت ایسے شواہد موجود ہیں کہ جس میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے افغانستان میں موجود ہے، ان کے جو قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور بڑا ایک کلوز نیکسس ہے بٹوین افغان طالبان اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ٹی ٹی پی کی بات کریں۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہی جو افغان طالبان کی طرف سے ایک ڈاکیومنٹری بھی جاری ہوئی، جو ان کے ایک کمانڈر تھے ملا سنگین، ایک ڈرون حملے میں جو مارے گئے تھے امریکی، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ٹی ٹی پی کے کمانڈرز ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ وہ ایکٹیولی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا احسان اللہ احسان کا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہے، آئی تھنک یہ کلیئرلی لگتا یہ ہے کہ ایک تو اس آرٹیکل کا مقصد بھی بھارتی میگزین میں چھپنا، اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ جب آپ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں تو ایک سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو بھارتی میگزین میں چھپا ہے تو وہی بات ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں بھارت ملوث نہیں ہے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں کر رہی، حالانکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ بھلے ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے افغانستان سے، یا ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بالکل اپنی کوتاہیاں ہیں۔ ہم نے ایک ٹائم کے اوپر کافی حد تک اس دہشت گردی کے جن کے اوپر قابو پا لیا تھا، لیکن غلط پالیسیز کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان دہشت گردوں نے کم بیک کیا، جو آئی تھنک اس کا کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کرنا ہے۔ یہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور باقی جو سویلین ادارے ہیں ان کا آف کورس کام ہے، جو ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اس ساری لڑائی کے اندر کوئی پراکسی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی شیڈو وار نہیں ہو رہی، آئی تھنک یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے بہت بڑے ایشو کے لیے۔ تو کلیئرلی ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے، وہ طاقتیں جو آف کورس جو سمجھتی ہیں کہ جی سارا الزام پاکستان کے اوپر ڈالا جائے، اپنے آپ کو وہ بیل آؤٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کیسے ایک جو دہشت گرد گروہ ہے اس کے ترجمان، جو سابق ترجمان رہے ہیں، آج بھی وہ ان کی ترجمانی وہ کرتے ہیں، تو بھارتی جو میگزین ہے وہ اپنا پلیٹ فارم ان کو مہیا کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر آ کر اپنا جو پرسپیکٹیو ہے اس کا اظہار کریں۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔